अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप तमाम लोगों के सामने एक और नई सुबह लेके मैं आपकी होस्ट नुसरत मुगल हाजिर हूँ। मेरा और आपका साथ होता है मंडे टिल फ्राइडे। हम करते हैं मज़े मज़े की बातें, कुछ मज़े मज़े के गेस्ट आते हैं हमारे शोज़ में जिनको आप लोग एंजॉय करते हैं, जिनकी बातें आप लोग सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों से आप लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मैं आप इस शो में प्रेजेंट करती रहूँ, मतलब नई सुबह में। क्योंकि जब सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो वैसी 10 मामला चल रहे होते हैं। हमारी जितनी बहनें हमें देख रही होंगी, उन्होंने अभी बच्चों को स्कूल भेजा होगा, भेजने के बाद अब वो सोच होंगी कि किसी तरह से थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करें। तो हम इसी वजह से नई सुबह को मज़ीद फ्रेश, मज़ीद जो है वो लाइवली बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों की सुबह हो जाए खुशगवार और आप लोग एक और नई सुबह का आगाज़ कर सकें। प्रोग्राम में हमेशा ही आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत खुशी होती है, आप लोगों का प्यार हमें रिसीव होता है। ये प्यार ना हमारे लिए एक तरीके से कह लें ऑक्सीजन का काम कर रहा होता है। हम मज़ीद जो है ना और बूस्ट अप हो रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो और मज़ीद आसान बन रही होती है। ज़िंदगियों को आसान बनाने का जो तरीका है वो इतना कोई खूबसूरत होता है कि अगर आप लोग ज़रा सी कोशिश कर लें कि आपकी ज़िंदगी आसान बन जाए, या आप जो है ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में जो है आसानियाँ पैदा हो जाएं, तो आपने करना कुछ भी नहीं है। करना ये है कि सिर्फ सुबह जब उठना है तो दुनिया की सारी जो परेशानियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आपने थोड़े थोड़े के लिए साइड रख देना है। अपने आप को उठ के आईने में देखना है और शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है। अल्लाह पाक ने मुझे सुनने की सलाहियत दी है, अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो देखने की सलाहियत दी है। मेरे पास अल्लाह पाक ने मेरे 2 हाथ पैर सलामत रखे हैं, जिनसे मैं चल सकता हूँ, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, अपने हाथ से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम कर सकता हूँ। बात जब आती है ना अपने किरदार को बेहतर बनाने की, तो किरदार को वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। ज़रा सी नक्शो निगार की ज़रूरत है, ज़रा सा अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप में निखार आता जाएगा, आप में जो है वो एक ताजगी आती जाएगी, एक फ्रेशनेस आती जाएगी। लेकिन बात अगर की जाए अपने किरदार को मजबूत करने की, तो उसके लिए मेहनत कोई और नहीं कर सकता। हम जो ये हमारा मतलब ऊपरी जो बातनी चीज़ें हैं ना, ज़ाहिरी चीज़ें हैं, सॉरी, ये हम लोगों पास जा सकते हैं। लोग सैलून से ले आते हैं, आजकल तो बड़ा मेंस सैलून्स का भी आजकल एक ट्रेंड है, बड़ा वायरल है चीज़ें। अच्छी बात है, मर्दों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात सारी इतनी सी है कि ये सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो खूबसूरती है ना, उसके लिए वर्कआउट हमें खुद करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग हमें खुद करना पड़ेगा। किरदार एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी इंसान से अलग करता है, किसी भी इंसान से जो है वो बालातर करता है। मेरा कहने का मकसद बेसिकली ये है कि आप तमाम लोग जो है वो अपने किरदार को बेहतर बनाएं। ज़िंदगी में किरदार को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। लोग शायद आपको आपके जो है वो नाम की वजह से ना जाने, लोग शायद आपको जो है वो आपकी शक्ल की वजह से ना जाने, लोग मेरे ख्याल से आपको जो है वो आपके ड्रेसिंग की वजह से ना जाने। लेकिन अगर कोई आपको जानेगा बहुत अच्छे से, तो वो जानेगा कि मैं इस इंसान को उसके किरदार की वजह से जानता हूँ। उसका किरदार ऐसा है, उसका किरदार अच्छा है, उसके किरदार में एक तासीर है, उसके किरदार में एक पुख्तगी है, उसके किरदार में एक पॉजिटिविटी है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब भी आप लोग किसी से मिलें, एक अच्छी सी ब्रॉड स्माइल के साथ मिलें। जैसे मैं आप लोगों के सामने जब सुबह आती हूँ तो एक स्माइल के साथ आती हूँ, तो इस तरह से आप लोग भी जब किसी से मिला करें तो एक अच्छी सी ब्रॉड स्माइल के साथ मिला करें, ताकि ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत रहे। सामने वाले को जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप लोग देते रहेंगे, सामने वाले को जितना पॉजिटिव आप बताते रहेंगे कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, सो आपका जो सामने वाला बंदा होगा ना वो भी पॉजिटिव रहेगा। कोई इंसान कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी डिप्रेस्ड क्यों ना हो, किसी इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात क्यों ना हो, अगर उसके दोस्त ने, उसके भाई ने, उसकी माँ, उसके बाप ने या उसके शौहर ने उसको एक प्यार भरी मुस्कुराहट दे दी और प्यार के 2 लफ्ज़ बोल दिए, तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी बहुत एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एकदम से आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, आप सुकून में आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपने सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं, आपको अब एक सुकून मिल गया है। तो ये जो मेंटल पीस होता है, ये ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब माशरे का हर इंसान ये कोशिश करे कि वो अपने किरदार को बेहतर बनाएगा। माशरे की खूबसूरती के लिए, यानी कि हमारा जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती के लिए हमें करना यही चाहिए कि हमें अपने सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो यही लेना चाहिए कि हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। और अपने आप को बेहतर बनाने की तो बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया
آپ کسی کو اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان سے بات کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی نیکی کر دیں جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ تاکہ اس کا آپ رہتی دنیا تک اس کے لیے ایک کردار جو ہے با کردار رہیں کہ لوگ بولیں کہ یار فلاں بندے یا فلاں بندی نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی لالچ کے. لیکن یہاں ایک بات اور جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو, یا جس کے ساتھ کوئی نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو کوشش کریے کہ جس پر احسان کریے, جس کے ساتھ کوئی نیکی کریں, جس کے ساتھ اچھائی کریں, کوشش کریں کہ اس کے شر سے بچیں. شر سے بچنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسے آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں نا, بیسکلی آپ کے دوست, آپ کے وہ کلیگز جن کے لیے آپ کچھ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ناٹ 5 fingers are equal, ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اندرون خانہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ڈیمالش کر رہے ہوتے ہیں. اور وین اٹ کمز ٹو کردار, اگر ہم بات کریں ایک لڑکی کی, اگر ہم بات کریں ایک عورت کی, تو ایک عورت یا ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے کردار کو ایک مقام پہ رکھنے کے لیے میرے خیال سے سال پتہ نہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ سہنا پڑتا ہے, اور کتنی محنت, کتنی جد و جہد سے وہ اپنے کردار کو ایک مقام پر پہنچاتی ہے. اور جب آپ کے ساتھ کے آپ کے اندر کے لوگ, آپ کے جان پہچان والے ہی اس عورت کے, اس لڑکی کے کردار پر کوئی بات کر دیتے ہیں, یا وہ کسی کے سامنے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ وقت آپ کا لمحہ فکریہ ہے. آپ کو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں پر اس حد تک بھروسہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. چلیں ہم لڑکوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. آج کل ایسا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بھی سیم سینز ہوتے ہیں کہ جو دوست ہیں آپ کے اپنے, آپ ان کو ایک بہت, وہ کہتے ہیں نا, آپ کا ایک کوئی کرٹیکل مومنٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی اپنی پرسنل بات بتا دی آپ نے ان کو, یا آپ نے ان کو اپنی کوئی فیملی پرابلم شیئر کر دی, یا آپ نے ان کے ساتھ اپنی کوئی مینٹل پرابلم شیئر کر دی, اور وقت آنے پہ وہی دوست یار یا رشتہ دار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی وہ ساری چیزیں لوگوں کو بتا کے آپ کے کردار کی, آپ کی سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیے. کوشش کریے کہ دوست اور دشمن میں فرق کرنا سیکھیں کہ کون میرا دوست ہے, کون میرا دشمن ہے. بعض اوقات آنکھوں پہ ایسی پٹی بن جاتی ہے, آپ نہیں سمجھ پاتے کہ سامنے والا جو اتنا میٹھا ہے آپ کے ساتھ, سامنے والا جو اتنا جو ہے وہ آپ سے پیار سے بات کر رہا ہے, آپ کی زندگی میں اس نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں, کیا پتہ کل کو آنے والے وقتوں میں وہ آپ کے لیے ایک ایسا زہریلا سانپ ثابت ہو جو آپ کو اس طرح سے ڈسے کہ آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو بلڈ اپ نہیں کر پائیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان چیزوں سے بھی ہم نے ہمت ہار لی, یا ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر لیا, تو پھر شاید ان کا کرنا بہت کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ اور ہم ناکام رہ جائیں گے. ایسا نہیں کرنا. اگر سم ہاؤ کسی کی زندگی میں ایسا ہو بھی گیا ہے کہ کوئی اپنے جان پہچان کے لوگوں نے ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی گیم کر دیا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کر دی ہے, تو یہ ان کا ظرف ہے. آپ اپنا ظرف دکھائیے, اور ظرف دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں, معاف کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہوتے کسی کو معافی دینے والے, ہم کچھ نہیں ہوتے کسی کو گناہگار ثابت کرنے والے. معاف کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. آپ صرف یہ سوچئے کہ اس نے جو چیز کی ہے آپ کے ساتھ, یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی نے کوئی چیز کی ہے آپ کے ساتھ, آپ اس سے اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو ان زہریلے سانپوں سے کیسے بچا سکتے ہیں. بچا کے رکھنا ہے اپنی زندگی کو منافقوں سے, زہریلے سانپوں سے, ایسے لوگوں سے جو آپ کے اندر رہ کے, آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں. دشمن میں اور دوست میں فرق کرنا سیکھیے. بقول شاعر, ہر ایک نہیں ہوتا ہر ایک کے قابل, ہر ایک کو اپنا سمجھا نہیں کرتے. تو آپ نے یہ جو فرق ہے نا یہ لازمی کرنا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو, اپنے آپ کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ کرائٹیریا پہ بات کریں گے. آپ نے کہیں بھی نہیں جانا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور جیسے کہ میری اور ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے اس بات پر ڈسکس کیا کہ انسان اگر معاشرے کی خوبصورتی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنائے, کیونکہ جب وہ خود بہتر ہوگا, جب اس کا اپنا کردار بہتر ہوگا, تبھی وہ سامنے والے لوگوں کی اصلاح بھی کر سکے گا, تبھی وہ ان پر کوئی تنقید بھی کر سکے گا یا ان کے لیے کوئی سجیشن بھی دے سکے گا. آج بات کریں ہم اسی چیز پہ کہ ڈفرینٹ کرائٹیریا یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ معاشرہ کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے, معاشرے کی خوبصورتی کس طرح سے برقرار رکھی جا سکتی ہے. وہ جو ہے وہ فزیکلی بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ مینٹلی بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ اپنے کردار سے بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ اپنی چیزوں سے بھی ہم کر سکتے ہیں. نئی صبح کے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں کچھ گیسٹ نے جوائن کیا ہے جن سے آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں اگر انٹروڈکشن کرواؤں گی آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ, تو ایک ایسی پرسنالٹی جنہیں آپ نے پہلے بھی ہمارے شو میں دیکھا, انہوں نے ہمیں بہت خوبصورت ہم سے باتیں شیئر کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں, جب وہ بولتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر چھوڑ جاتے ہیں. اور ایک اور بات جو مجھے ان کی بہت اچھی لگی کہ جب بھی آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں, جیسے میں نے جب ان سے سوال کیا, ہماری ربیع الاول کی ٹرانسمیشن کا حصہ تھے وہ, تو جب آپ ان سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ان کا وہ سوال کا جواب دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے, بیسکلی آپ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. مطلب آپ کو بہت بریفلی وہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں, آپ کو وہ بہت بریفلی ساری چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا مجیب الرحمان صاحب, آسان سنت نکاح سروسز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں میں. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. آپ سے دیکھیں بہت ساری باتیں کرنی ہے, معاشرے کی خوبصورتی پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک اور گیسٹ ہیں جن کا میں انٹروڈکشن آپ سے کراؤں. جیسا میں نے ابھی اپنی باتوں میں کہا کہ معاشرے کی خوبصورتی جو ہے وہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہے اور فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, کہ آپ جو ہے وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو, اپنے گھر کو اور جو ہے اپنی کام کی جگہ کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور یہ کام ہوتا ہے انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائنر کا, جو کہ ڈفرینٹ شعبہ جات میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں CEO سوبر ڈیزائنر, اسپیشلائزڈ ہے انٹیریئر ایکسٹیریئر میں, ٹیکسچر کا ان کا کام ہے. تصدق حسین صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں. کیسے ہیں سر؟ اچھا جی, ان سے بھی بات کرنی ہے, صاحب سے بھی بات کرنی ہے. مجیب الرحمان صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گی اور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بریفلی ڈیفائن کریں. آج ہم جس طرح سے بات کریں کہ ایک معاشرہ کیسے خوبصورت بن سکتا ہے, تو معاشرے کی خوبصورتی میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتنے اہم اور خوبصورت عنوان پر آپ نے یہ محفل سجائی ہے. الحمدللہ کہ یہ سمجھ لیں کہ پورے معاشرے کی ایک خیر خواہی ہے کہ ہم کوئی ایسی باتیں سامنے لائیں کہ جس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو. تو معاشرہ جو ہے وہ افراد سے ہے, افراد فرد سے ہیں. تو فرد سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جب فرد اپنے آپ پہ توجہ دیتا ہے اور سمجھ لیں کہ اپنے ضمیر کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میری کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے. عام طور پر معاشرے میں جو اس وقت جو بگاڑ ہے, جو پریشانیاں ہیں, اس میں سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں, اور یہ بہت کم سوچتا ہے کہ میرے اوپر کیا حقوق ہیں کہ جو میں ادا کروں. تو اگر ہم فرض سے شروع کریں کہ بھئی میری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت, اگر میں بیٹا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے, اگر میں بھائی ہوں تو میری کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اگر میں شوہر ہسبینڈ ہوں تو میری کیا ذمہ داریاں ہیں, اگر میں جناب والا کسی کا جو ہے چاچا ہوں, کسی کا تایا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے, دادا ہونے کی نسبت سے کیا ذمہ داری ہیں. تو یہ اگر اپنی ذمہ داریاں ہم خود سمجھیں گے اور ان ذمہ داریوں پر ہم خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ فرد خوبصورت ہوگا, اور یہ فرد جب خوبصورت ہوگا تو افراد خوبصورت ہوں گے, اور جب افراد میں خوبصورتی جو ہے وہ پہنچے گی, پھیلے گی, تو انشاءاللہ معاشرہ خوبصورت ہوگا. اس وقت جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ وہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے سب سے پہلی بات قوت برداشت, کہ آج ہمارے اندر اگر قوت برداشت پیدا ہو جائے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں, اگر کسی کو ایمرجنسی ہے, میں اس کو راستہ نہیں دینا چاہتا, میں چاہتا پہلے میں گزر جاؤں, اور اگر میں کسی لائن پہ لگا ہوا ہوں تو میری کوشش ہے کہ سب سے پہلے مجھے ملے, چاہے کسی کو ملے نہ ملے, مجھے مل جائے. تو یہاں پر اگر قوت برداشت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم سمجھیں کہ بھئی برابر والا کس مجبوری میں ہے, کس پریشانی میں ہے, اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤں اور اس کو موقع دے دوں. آپ راہ چلتے ہوئے گاڑیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر تھوڑا
تھوڑا سا کہیں بریک ہو جائے اور جناب والا ہاں وہاں ٹریفک جام ہو جائے تو کئی لوگ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور وہ گالی دینے سے بھی جناب وہ چکتے نہیں ہیں. تو اگر اس دوران ہم تھوڑا سا ہی اگر صبر و تحمل سے کام لیں اور قوت برداشت پیدا کریں تو انشاءاللہ وہ ٹریفک جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو. اور ہمارے اگر ہم کسی آفس میں ہیں یا کسی گیدرنگ میں ہیں وہاں بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اگر ہم قوت برداشت پیدا کرتے ہوئے اپنے صبر و تحمل کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کہیں دوسرے کا حق جو ہے وہ مجھ سے ضائع نہ ہو اور میرے الفاظ سے میرے جملوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ یہ بہت ہی مشہور جملہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ تیر و تلوار کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں, لیکن زبان کے جو زخم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں. تو لہٰذا معاشرے میں جب بھی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ خصوصاً ہم اپنی زبان پر اور اپنی سوچ پر جو ہے وہ توجہ دیں. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی جوامع الکلم جو حدیثیں خصوصی طور پہ جو احادیث ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, سمجھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو ہے یہ معاشرے کی خوبصورتی کے لیے گارنٹی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس میں زبان کو اولیت دی گئی ہے, پہلے زبان کا نام لیا گیا ہے پھر جو ہے وہ ہاتھ کا نام لیا گیا ہے, جبکہ ہاتھوں سے زیادہ سختی ہوتی ہے, کسی کو بندہ مار سکتا ہے, زبان سے تو مار بھی نہیں سکتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ساتھ, اس جملے کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا پوری کائنات کو کہ جو زبان کی جو سختی ہے, جو زبان کے جو الفاظ ہیں وہ دل پہ نقش ہو جاتے ہیں. اچھے الفاظ اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں اور جو برے الفاظ ہوتے ہیں وہ برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور تادیر وہ اثرات جو ہے نا وہ کام دیتے ہیں. تو لہٰذا میرے آقا نے فرمایا کہ جو زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے اور ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ دے تو الحمدللہ وہ پکا مومن ہے. جب یہ مومن بن گیا تو آگے معاشرے میں بھی اس چیز کو آگے پھیلائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور مجھ پہ کیا ذمہ داریاں ہیں کہ میں زبان سے نہ کسی کی غیبت کروں, نہ کسی کی چغلی کروں اور نہ کسی کو کسی کے خلاف جو ہے وہ اکساؤں بھڑکاؤں. تو ان چیزوں سے پر اگر ہم توجہ دیں کہ زبان کی غلطی کہاں کہاں ہو رہی ہے تو یقین فرمائیں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہاتھ کا استعمال تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کے پاس پاور ہو, عہدہ ہو, طاقت ہو, لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے, وہ کہتے ہیں جی مارنے والے کا ہاتھ تو روکا جا سکتا ہے لیکن بولنے والے کی زبان نہیں روکی جا سکتی. تو زبان ایک ایسی چیز ہے, فرمایا میرے آقا نے کہ جو اس کی گارنٹی مجھے دے گا نا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو انشاءاللہ جب ہم زبان اور اپنے ہاتھوں کا کنٹرول کریں گے اور ایک قوت برداشت پیدا کریں گے معاشرے میں, کھانے کے معاملے میں, پینے کے معاملے میں, کہیں لائن پہ لگنے کے معاملے میں, اگر راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں اگر ہم قوت برداشت پیدا کریں اور صبر و تحمل پیدا کریں تو انشاءاللہ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی اور ایک خوبصورتی اور رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت, عقیدت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی. بہت خوبصورت بات کی آپ نے اور اس میں سے بہت سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں, میں ضرور آپ سے کروں گی. صدیق صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, مجھے بتائیے کہ آپ بیسکلی جو کام کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ٹیکسچر کا کام ہے, کب سے کر رہے ہیں کام, اس فیلڈ سے کب سے واپس ہیں؟ مجھے 1991 میں نے یہ کام شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ اپنے کام کے تجربے کے حساب سے میں ایک ایسی پروڈکٹ بناتا ہوں, خود جو اپنی بناتا ہوں. میرے الحمدللہ معاشرے کے اندر 400 سے 500 میرا شاگرد ہے. اچھا اچھا. الحمدللہ میں نے سب کچھ سکھایا اور جا کے اپنے خاندان کو سنبھالو, لوگوں میں بانٹو, اس کام کو آگے لے کے چلو, نہ کہ ہم دوسروں کی چیز کو شیئر کرتے جائیں. کب تک کرتے جائیں؟ اپنی چیز بنائے. ہمارے ملک میں اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں تاکہ اس کو اور بہتر سے بہتر ہم بناتے جائیں. ہماری جو پروڈکٹ ہے جو ہم بناتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں, گھروں کا پینٹ, ٹیکسچر, جس کو ہم مختلف ٹیکسچر کی شکل میں, ہم پینٹ کی شکل میں ہم کہتے ہیں, اس میں بے شمار کوالٹی ہے. وہ ایک کوالٹی نہیں ہے. آج کل جو پینٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کی لائف ہوتی ہے 2-3 سال, میکسیمم 5 سال. ہم جو پروڈکٹ بناتے ہیں, جو کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جب تک اس کا پلستر کی میعاد رہے گی, جب تک اس اپنا پروڈکٹ جو ہماری یہ خراب نہیں ہوگی, اتنی لائف ہم اس کی دیتے ہیں. اور کیا کہ لوگ خوبصورتی کو مانگتے ہیں, شارٹ کٹ کو مانگتے ہیں, پیسے کم لگیں. وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, 2-3 سال کے بعد وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے.
پھر اس کے ڈبل پیسے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہم ایک دفعہ کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا. اتنی گارنٹی ہم اس کی چیز دیتے ہیں. اور پھر خوبصورتی بھی اس کی ہے, یہ نہیں کہ خالی وہ اس کی لائف, اس کی خوبصورتی بھی بہت ہے. بے شمار کام کیے اور بے شمار. اب آپ کو کیا کیا ہم بتائیں, ہم نے ماشاءاللہ 2 پریزیڈنٹ کا گھر کیے, اچھا, وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی کیا, جے ڈاٹ والوں کا بھی کام کیا, ان کا پورا کھاڑی والوں کا بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں. گھروں کا ڈیفینس کے مختلف کاموں میں ہم اپنے علاقے کے اندر بھی بے شمار کام کیا. لیکن آج تک اللہ کا شکر کوئی ایسی شکایت نہیں ہوگی وہ کہے کہ جی انہوں نے ہمارا کام خراب کیا. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں, ہم جو سکھاتے ہیں نا ہم ان کو بھی بتاتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اس کو کرو تاکہ اپنا نام بھی روشن کرو اور اپنی اس کوالٹی کو ہمیشہ کے لیے برقرار. یعنی یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم اس بات سے آپ لوگوں کو ایک موٹیویشنل ایک چیز مل رہی ہے کہ نہ صرف اپنے تک محدود رکھا ہے بلکہ لوگوں کو بھی دیا ہے وہ کام کہ تاکہ آپ اپنی زندگی چلا سکیں. کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جو آپ جاب کرتے ہیں نا وہ صرف آپ کا خاندان چلاتی ہے, لیکن جو آپ بزنس کرتے ہیں نا وہ آپ کی نسلیں پالتی ہے. تو یہ انسان کو جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ مچھلی کھلانا مت سکھاؤ, مچھلی پکڑنا سکھا دو, تاکہ زندگی میں وہ آگے جب بڑھیں کسی مقام پر پہنچیں تو آپ ان کے لیے ایک یادگار رہو. وہ ہمیشہ اپنے محسن کو یاد رکھیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے اچھا کیا, اگر آپ کو کسی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے تو جب کل کو اگر اس کا وقت پڑے تو آپ ضرور اس کا ہاتھ تھامیے. اپنے محسن کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے. مجیب الرحمان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے آپ کی ایک سروس ہے آسان سنت نکاح سروسز جو ہیں, میں اس پہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کیا طریقہ کار ہے آپ کی, جو یہ سروسز ہیں کس طرح سے کام کرتی ہیں, ورک آؤٹ کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, کہ آپ نکاح کرو, شادی کرو ان سے جو آپ کو اچھے لگیں اور جو آپ کی دل پر جو ہے جن کا اثر ہو, جو آپ کے دل کو بھائیں, سمجھ لیں کہ وہاں آپ نے شادی کرنی ہے. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے معاشرے کو گویا یہ پیغام دے دیا ہے کہ شادی جو ہے وہ پسند کی ہوتی ہے, چاہے وہ والدین کی طرف سے آپ کے لیے پسند کیا گیا ہے یا آپ نے اپنی جو ہے خود پسندیدہ جو ہے رشتہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے اور والدین کے مشورے سے جس طرح بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں پسند کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ٹوٹل جو ہے میاں بیوی کے جو رشتہ ہوتا ہے وہ 2 افراد کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ 2 خاندانوں کا آپس کا ایک ملاپ ہوتا ہے. ایک نسلوں تک یہ رشتہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آسانیاں پیدا کی. بھئی آسان سنت نکاح مطلب یہ کہ یہ چیز شروع سے ہی آسان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اب میرے آقا کی اہمیت لوگوں کے اس دور کے صحابہ کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ پیلے ہو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا بھئی یہ مہندی کیوں لگی ہوئی آپ کے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے فرمایا حضور میری رات کو شادی ہوئی ہے, کل میری شادی ہوئی ہے اس لیے یہ نشان پڑے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 جہاں کے سردار درمیان موجود ہیں لیکن انہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ شادی کی کہ وہ محلے میں اور آپ وسلم تک جو ہے اس کا پیغام نہیں پہنچ سکا اور اپنی برادری اپنے خاندان کو لے کے اس نے شادی کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ یار آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا, آپ نے محلے کو کیوں نہیں بلایا, بلکہ آپ نے اس کو مبارکباد دی. تو اس سے ایک مقصد یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جناب جتنا اس کو سادگی کے ساتھ اور مختصر طور پہ آسان کریں گے تو یہ معاشرہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, مستفید ہو سکتا ہے. اور خصوصاً آج کے دور میں رشتوں کا جو فقدان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے ہمیں کالز آ رہی ہیں اس معاملے میں کہ جناب رشتوں کا بڑا مسئلہ ہے, بڑی پریشانی ہے, اور کچھ لوگ جو ہے رشتوں کے نام پر جو ہے دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں یا لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں. تو اس پر بھی لوگوں کا رونا دھونا جو ہے وہ برقرار ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ ہم نے کوشش کی لیکن پیسے لے لیے رشتے نہیں ہوئے, فلاں جگہ پیسے لے لیے رشتے نہیں ہوئے. تو مقصد کیا ہے, پیسے دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں, محلے میں, برادری میں, جاننے والوں میں, عزیزوں میں رشتہ ہے ہی نہیں. کیوں کہ اس رشتے کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے کہ خاندانی جب رشتہ ہوتا ہے, برادری میں جب رشتہ ہوتا ہے, عزیزوں میں جب ہوتا ہے تو اس کی بہت سارے ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شادی کرنے والا یا ارادہ رکھنے والا اپنے ارادے سے ہی بھول جاتا ہے.
اپنے ارادے سے پیچھے ہو جاتا ہے کہ یار میں شادی کروں تو کیسے کروں، کیوں کہ ہم نے آسان سنت کو مشکل سنت بنا دیا ہے۔ اس وقت تو شادی کا تصور ایسا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا مارکا ہم نے سر کرنا ہو اور بہت بڑے مارکے کے لیے ایک تیاری کرنی ہو، لاکھوں کے مسائل ہیں، جہیز کا مسئلہ ہے، ہالوں کا مسئلہ ہے، اب تو جناب شادی ہال بھی آہستہ آہستہ بینکویٹ میں بدلتے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ جو سستے ہوتے تھے وہ بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک شادی کو مزید مشکل کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور اس مشکل کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی خوبصورتی پہ جو اثر پڑ رہا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو اور مناسب رشتہ مل جائے تو آپ فوری طور پہ ان کی شادی کریں اور ان کا رشتہ کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، فرمایا اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد ہوگا، دنیا میں فتنے پھیلیں گے، فساد پھیلیں گے۔ اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں فتنہ اور فساد کس بات پر ہے، والدین کا رونا کس بات پر ہے، معاشرے کا بگاڑ کس بات پر ہے کہ بے راہ روی لوگ اختیار کر رہے ہیں، لوگ جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں کسی حد تک ہم خود بھی رکاوٹ ہیں، ہمارا معاشرہ رکاوٹ ہے، ہمارے رسومات رکاوٹ ہیں، ہماری خاندانی روایات رکاوٹ ہیں کہ جی ہم نے جی اپنے خاندانی روایت کو پورا کرنا ہے، میں تو جی اپنے سارے ارمان پورے کروں گا، ہیں تو خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی میرے گھر میں تو پہلی شادی ہے، میں تو سارے ارمان پورے کروں گی، میرے گھر میں جو آخری شادی ہے لہذا میں تو سارے ارمان پورے کر۔ ان سارے ارمانوں کے معاملے میں مسئلے پہ جو ہے معاشرے میں اتنے رشتے یعنی کہ گھروں میں موجود ہیں کہ جس کا مسئلہ جو ہے مسئلہ کشمیر ہے، ایسا ہی ہے کہ جس طرح مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو رہا، رشتوں کا مسئلہ بھی اس طرح حل نہیں ہو رہا کہ عورتیں جو ہیں وہ لڑکیاں عورت بن رہی ہیں اور ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں رشتے نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ڈیمانڈ کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، ان کے خاندانی روایات کے مطابق ان کو رشتے چاہیے، تو لہٰذا کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا کہ اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بھئی جتنا بھی ان رسومات میں کمی کی جا سکے، جتنا بھی ہم ان پابندیوں سے باہر آ سکیں، اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور میں والدین سے خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں اپنے بچوں کے دل کی جو خوشی ہے اس کا خیال کریں۔ اور الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا اور محبت والا معاملہ رکھتے ہیں اور دوستی والا معاملہ رکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ ہمارے بچے بھی ہوں، ہمارے دوست بھی ہوں۔ کہ جس طرح اگر ہم اپنے بھائیوں کو صرف بھائی سمجھیں اور دوست نہ بنائیں تو ان کی دوستی کسی اور سے لگ جاتی ہے۔ تو ہم اگر بھائیوں کو بھائی بھی بنائیں، ان کو اپنا دوست بھی بنائیں کہ وہ ہم سے اپنا کوئی راز شیئر کر سکیں، اپنے دل کی بات ہم سے کر سکیں۔ اگر اسی طرح یہی ہم جو ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کریں کہ ان کو ہم بچوں کے جو حقوق ہیں وہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک دوست کا حق بھی دیں کہ بیٹا آپ کا جو دل میں آپ کی خیالات ہیں یا جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کی تمنا آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کا والد ہوں، آپ کا دوست بھی ہوں، یا میں آپ کی ماں ہوں تو آپ کی دوست بھی ہوں، تو لہذا کوئی ایسی بات جو آپ اپنے دوست سے کہنا چاہتے ہیں اب وہ مجھ سے بھی کریں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو پردہ حائل ہے اور وہ جو جھجک موجود ہے، اس جھجک کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اور ان دوستوں میں ان کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کی بات یہ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ابھی انٹرو میں بات کر رہی تھی اور میں یہی آڈینس سے مخاطب تھی کہ ہمیں دشمن میں اور دوست میں فرق کرنا چاہیے، اور جب ہمیں گھر پہ ماحول ایسا نہیں ملے گا یا اپنے بھائیوں سے یا بہنوں سے ماحول ایسا نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی ہم باہر کسی سے بات کریں گے، دوستیاں بنائیں گے اور دوستوں سے بات کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کل کو وہی لوگ کھڑے ہو کے ہماری کردار کشی کریں گے، وہی ہماری پرسنل چیزیں باہر نکالیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں نا اپنا مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اپنا ہوگا تو مارے گا ہی کیوں؟ بالکل صحیح بات ہے نا، اگر آپ کا وہ اپنا ہے تو وہ آپ کو کیوں مارے گا؟ پھر وہ نہ چھاؤں ہے نہ دھوپ ہے، وہ آپ کو یقیناً سمجھائیں گے ضرور، جو آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کی بات پہ کراس آرگیومنٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ آپ کو کسی غلط وے میں نہیں لے کے جا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کو بھی اپنی، اور اگر جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بہنوں کو، جو شوہر مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیگمات کو، میں صرف شادی سے پہلے تک کی بات نہیں کروں گی، شادی کے بعد تک کی بھی بات کروں گی، اس طرح کا ماحول دیں، دوستانہ ماحول، تاکہ آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کل کو کوئی دوسرا بندہ اگر کھڑا ہو کے آپ کے سامنے آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی کے لیے بات کرو تو آپ کہہ سکیں گے نہیں
مجھے سب پتہ ہے. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور مطلب خوبصورت سوال ہے میرے پاس جو کہ مجھے مجیب الرحمان صاحب سے بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تصدق صاحب سے بات کریں گے کچھ انٹیریئر ڈیزائننگ کے حوالے سے. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا, ہم تھوڑی سی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور آج جی ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ کرائٹیریا پہ ہم بات کریں, ڈفرینٹ چیزوں پہ ہم بات کریں. تصدق صاحب آپ سے اگر میں یہ سوال کروں ایک بحیثیت فرد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو چیک کرے, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے, اپنے گھر کے ارد گرد کے لوگوں پہ آپ زیادہ دور نہیں جائے. آپ اپنا گھر اور اپنے محلے کو صاف رکھ لو, ہر بندہ یہ ڈیوٹی سمجھ لینا تو ہمارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا اور صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جائے گا. وہ اتنا مشکل سر کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو؟ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں, بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں تو عوام کے ذہن میں اس قدر خلا ہے کہ جہاں ڈسٹ بن رکھی ہوتی ہے اس کے برابر میں کچرا پھینک دیتے ہیں, ڈسٹ بن کے اندر نہیں پھینکتے. اپنے گھر کو جس طرح صاف رکھتے ہیں اس طرح سے اپنے شہر اپنے ملک کو صاف نہیں رکھتے. تو کیسے سمجھایا جائے گا یہ بالکل بہت مشکل سوال ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اپنی جو انا رکھتے ہیں جی, ہم کچرے کو ہاتھ لگائیں گے ہماری شان میں فرق آئے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. آپ سے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, اپنے ارد گرد کی صفائی وہ خود رکھتے تھے. تو ہم تو بہت ایک معمولی سے انسان ہیں. جب ہم اپنا منہ صاف کرتے, برش کرتے, اپنی چیزیں نہاتے دھوتے, صفائی کرتے, تو انسان اپنا بستر اپنا گھر صاف رکھے, وہ کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکنے سے کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں جی کام والے آ جائیں, ہم چاہے نوکر رکھ لیں, اس طرح تو برائی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ اپنے گھر کو اپنے ارد گرد کو ہم صاف رکھ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک کے ہر بندہ یہ اپنی ڈیوٹی سمجھے گا نا, ایٹومیٹک معاشرے میں برائی بھی چلی جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی صاف ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے کا ایک اور بڑا میں کہتی ہوں کہ یہ تلخ المیہ ہے کہ کچرا اٹھانے والے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گندا ہے. نہیں یہ تو ہماری سوچ, حالانکہ وہ ہماری صفائی کر رہا ہوتا ہے بھائی, وہ ہمارا کچرا صاف کر رہا ہوتا ہے, وہ گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کچرے والا ہے, کوڑے والا ہے. ارے بھائی ایسے نہیں بولیں, وہ لوگ بھی انسان ہوتے ہیں, اور اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کا جو کوڑا کرکٹ ہے, جو آپ کے گھر کی گندگی ہے, وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں, مطلب آپ کی صفائی کر رہے ہیں. اور صفائی نصف ایمان ہے, یہ تو ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہر بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آدھا ایمان جو ہے نا وہ گورے لے کر بیٹھے ہیں, وہ کتنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کبھی نہ کبھی تو آپ کے دل پہ یہ بات اثر کر ہی جائے گی. مجیب الرحمان صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی جو بیسکلی نکاح سروسز ہیں, کیا وہاں پہ جو مذہبی یا ثقافتی روایات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے, اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر طرح کے خاندانی معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے. یقیناً جو ہے وہ جو نکاح جو سروسز ہیں وہ صرف جو ہے ایک اس کا ایک رخ نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو اکثر خاندانی جو معاملات رشتے ہوتے ہیں تو ارینج میرج جس کو کہا جاتا ہے کہ گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں یا شادی ہالوں میں شادی ہو رہی ہیں, تو وہ سہولت بھی ہم دے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ وہاں باقاعدہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عنوان کو لے کے جو انتہائی اہم عنوان ہے کہ شادی کے موقع پہ بجائے اس کے کہ ہم ناچ گانا دیکھیں, بجائے موویز دیکھیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز کریں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر آپ نکاح کے موضوع پہ کچھ بات کر لیں. بالکل اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے پاس, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سے جوائن کریں گے آپ کو نئی صبح میں.
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. نئی صبح میں بات چل رہی ہے, بات ہم کر رہے ہیں کہ معاشرے کو کس طرح سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. تصدق صاحب, میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ بیسکلی آپ کا تعلق ہے کاروباری سرگرمیوں سے, ٹھیک ہے نا, کاروبار سے آپ کا تعلق ہے. تو اگر ہم دیکھیں اپنے بزنس کو, اپنے کاروبار کو, تو کاروبار میں ہم کون سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جن سے ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ بالکل بے شمار کاروبار ایسے ہیں. مثلا آپ زمینداری کا کاروبار دیکھ لیں, یا ایکسپورٹ کا کاروبار دیکھ لیں, یا ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر لیں. ہم کوئی بھی اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں گے نا, کوئی لاپرواہی نہیں کریں گے اس میں, تو ہمیشہ ہمارا کاروبار پرفیکٹ بھی چلے گا اور صحیح بھی چلے گا. جب ہم لاپرواہی کریں گے کسی بھی کاروبار کے اندر, ہمارا معاشرہ بھی ڈسٹرب ہوگا, ہم خود بھی پریشان ہوں گے, ہمارے ورکر بھی پریشان ہوں گے. تو یہ مین چیز ہے کہ ہم اپنی توجہ پوری طرح خود دیں, اور کوئی بھی کاروبار ہو. مثلا جیسے ہم کام کرتے ہیں, یہ ٹیکسچر کا کام کرتے ہیں, بے شمار کلر ہوتے ہیں اس کے اندر, بے شمار ڈیزائن ہوتے ہیں, بے شمار اس کے اندر فیکٹری, آفس, گھر, مختلف جگہ پہ ہم اس کے ٹیکسچر کا کام کرتے ہیں. جب اس کو ہم پوری توجہ سے نہیں کریں گے, اس کی بیس کو نہیں سمجھیں گے, اس جہاں پہ ہم کر رہے ہیں کیا ہم وہ جگہ پہ صحیح طریقے اس کی کوالٹی کو چیک کیا, یہ دیوار کی کوالٹی کیا ہے, ہم اس پہ پینٹ کر دیے, کتنا عرصہ چلے گا, 6 مہینے, سال, 2 سال, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کوئی بھی کاروبار ہے نا, اس پہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے, اس کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے, جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تو کہ ہر کام میں نا, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, جب تک آپ اس کو مطلب اس کے ساتھ مخلص نہیں رہیں گے اپنے کام کے ساتھ, تب تک آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتائیے, جو آج کل کا تھوڑا سا ایک دور ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ورکرز پہ توجہ نہیں دی جاتی, یا ورکرز جو ہیں ان سے کبھی بٹھا کے پوچھا نہیں جاتا کہ بھائی اگر آپ کے کوئی مالی اخراجات ایسے ہیں جو کہ صرف اس کمائی سے پورے نہیں ہو رہے ہیں, آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ اپنے ورکرز کا اس حوالے سے کتنا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھو جی, ورکر کوئی بھی ہو, توجہ تو اس پہ دینی پڑتی ہے. مین چیز ہے, جیسے ہم سکول میں جاتے ہیں, اب سکول میں بچے لاپرواہی سے پڑھتے, پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے جو کیا آتا ہے, بہت سارے بچے فیل ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہے, مثلا ورکر ہمارے کام کرتے ہیں, جب تک اس پہ پوری توجہ نہیں دیں گے تو وہ کامیاب کاریگر نہیں بن سکتا. یہ مین چیز بنیاد ہے. آپ کسی کو بھی کام سکھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں, جب تک اس کی گہرائی کو نہیں سمجھے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے. اسی طرح جب تک ہم بچے کی بیس کو, جب وہ اس کی بیس اچھی نہیں بنے گی, وہ پڑھے گا اچھا نہیں, یا کام اچھا نہیں کرے گا, تو کل کو کیسے کامیاب بزنس مین یا کامیاب ایک ماسٹر ہے, ایک ایجوکیشن میں وہ آگے نکلے گا. مین چیز ہے توجہ. جب تک آپ بچہ ہو یا کاریگر ہو, یا کوئی بھی کوئی کام ہم سکھاتے ہیں کسی چیز, اس کو اس کی بنیاد سے شروع کروائے, تاکہ وہ شروع کرے گا, وہ اچھا کاریگر بنے گا, یا اچھا وہ پڑھائی میں آگے جا کے وہ معاشرے میں آٹومیٹک ایک اچھا بزنس مین بھی بن سکتا ہے, اور ایک اچھا اسکول ٹیچر, استاد بھی بن سکتا ہے. بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, اور یہی باتیں ہیں جو معاشرے میں سدھار کا باعث بن سکتی ہیں, معاشرے کی خوبصورتی کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں. مجیب الرحمان صاحب, اگر ہم بات کریں کوئی بھی کام ہم کرنے جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں چیلنجز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, مشکلات بھی درپیش آتی ہیں. آپ سے اگر ہم بات کریں کہ جو کام بیسکلی آپ کر رہے ہیں اس میں کیا کیا مشکلات درپیش آتی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہیں جس میں مشکلات نہ ہوں, اور مزہ بھی اسی کام میں آتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ مشکل ہو, اور اس مشکل کو جو ہے ہم سر کر کے یا اسے کراس کر کے ہم کوئی کام انجام دیں, تو تبھی کسی کام کا کرنے کا مزہ آتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ویسے کام میں اس سلسلے میں تو کوئی مشکلات نہیں ہیں, لیکن اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ کم علمی کی وجہ سے, کم فہمی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو رشتے کے حوالے سے مشکلات پیش آتی ہیں, یا شادی کے بعد جو ہے ان کے لیے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, ایک ٹکراؤ کا سما بن جاتا ہے, تو ان کے لیے وہ پھر ہم سے رجوع کرتے ہیں, پھر ہم سے وہ ٹپس لیتے ہیں, مشورے لیتے ہیں. تو الحمدللہ آج تک جو ہے مجھے تقریباً عرصہ 25 سال ہو گیا ہے کہ میں الحمدللہ نکاح پڑھا رہا ہوں, اور میں نے کئی بہنوں کے نکاح پڑھائے ہیں, پھر بھائیوں کے کئی نکاح پڑھائے ہیں. ایک ایسا میں نے لڑکی کا نکاح پڑھایا کہ الحمدللہ پھر ان کا بیٹا ہوا, اس کا نام میں نے رکھا, اس میں موجود تھا. اس کے بعد اس بیٹے کو جو ہے انہوں نے حافظ قرآن بنایا, تو اس کی دستار بندی میرے ہاتھ
سے हुई माशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसका निकाह भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसे खानदानी तौर पे चलता है कि जी आपने हमारे भाई का निकाह पढ़ाया था तो अब हमारे बड़े भाई का निकाह पढ़ाना है, हमारी बेटी का निकाह पढ़ाया था तो दूसरी बेटी का निकाह पढ़ाना है। तो ये ख़ानदानी रिवायत है। तो इसमें बज़ाहिर मुश्किल तो कोई नहीं, मुश्किल वहाँ आती है कि जहाँ हम बिरादरी के को इशू बना लेते हैं या जनाब वाला जहेज़ को इशू बना लेते हैं या ख़ानदानी रस्म व रिवाज को इशू बनाते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम रुकावट बनाएं तो मुश्किल ही मुश्किल है। और बात तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद के जो मामलात हैं उसमें भी कुछ वालिदैन मुश्किलात पैदा करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। कि मिसाल के तौर पर एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पाल के 25 साल में 22 साल में उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद अगर बेटा जो है वो दुल्हन पे तवज्जो दे रहा है या उसे टाइम दे रहा है या जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो बाज़ दफ़ा माँ बाप जो है समझते हैं कि हमसे हमारा बेटा निकल गया, छीन लिया, हमारा बेटा हमसे छीन लिया, और उनके प्यार जागते हैं, उनके जनाब एहसासात जागने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि गोया कि हम बेटे से महरूम होने जा रहे हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है, उनके दिल में वुसअत पैदा होनी चाहिए, इसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद अच्छा हो रहा है हाँ। और ऐन मकसद के मुताबिक काम हो रहा है। लेकिन हम अपने रिवायात को या समझ लें कि वसाविस को सामने रख के, एक वसवसा ही होता है इंसान के दिल में कि शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो हम उनके असर ज़िंदगी में असर अंदाज होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक असर अंदाज होते हैं कि जी मेरा बेटा जो है वो खाना मेरे साथ खाएगा या मेरा बेटा जो है जनाब इतना टाइम मुझे देगा, बाकी टाइम वो आपके पास, कोई आपने उसको ख़रीद नहीं लिया है। इस तरह की बातें करते हैं कि बजाय मोहब्बत बढ़ने के, बजाय उनके ताल्लुकात अच्छे होने के, उनके बिगाड़ होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक जो बेक होता है मामलात में कि बाज़ मौके पर तलाक तक नौबत आती है। ये सिर्फ लड़के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों का भी ये हाल है। लड़कियों की बात पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि किसी भी बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है, और लड़की का घर बनाने और बिगाड़ने में मैं समझती हूँ माँओं का अमल दखल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपकी बेटी शादी होकर गई है और वो आपको फ़ोन करके बता रही है कि मेरे घर में मामलात हैं, देखिए ऊंच नीच हर जगह होती है, मामलात हर जगह होते हैं, लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। तो आपको अच्छी माँ अगर आप हैं तो आप हमेशा से उसको यही कहेंगे कि बेटा तुम एडजस्ट करो या कुछ कर, मतलब करके अपना घर संभालो। लेकिन जो माएँ अपनी बच्चियों को घर बिठा लेती हैं या जो माएँ अपनी बच्चियों को शय देती हैं आगे मजीद लड़ने की या जुबान चलाने की, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ जाके फिर मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल इस बात पे मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बात करें। बिल्कुल, मैं आपने बहुत ही नाजुक उन्वान को, मौजू को छेड़ा है कि माएँ जो हैं, चूँकि माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस करती हैं और बाज़ दफ़ा ये एहसासात नेगेटिव की तरफ भी जाती हैं। पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव एहसासात जो होती हैं कि भाई वो अपने बच्चियों की जो है ना बजाय तरबियत करने के, बजाय उसको सब्र व तहम्मुल का दर्स देने के, वो कहते हैं बेटा अच्छा किया आपने मुझे बताया। और ऐसी कोई भी बात हो ना आप बेधड़क होकर हमें बताएं, आप बेटा आप हमारे दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हुए हैं। और आप ये नहीं समझना कि आप अकेली हैं या आप लावारिस हैं, आपके माँ बाप आपका ज़िंदा हैं, आपके साथ हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। और जब भी आप हमारे घर आएंगे तो हमारा दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। भाई अगर हमारे दरवाजे हर वक्त इस बात के लिए खुले हैं और हम माँ बाप के सिर्फ यही एहसासात रह गए हैं कि बेटी नाराज़ होकर हमारे पास आए तो हम उसको गले लगाएं, तो फिर शादी क्यों करवाई? हर वक्त उसको सीने से लगा कर रखें या अपने एहसासात उनको जिताएं और उनकी सहूलियात जो है अपने घर में उसको पहुँचाएँ। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया, जो सिस्टम बनाया, व खलक़नाकुम अज़वाजा, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं हमने आपको जोड़ा जोड़ा बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जा रहे हैं और जन्नत में भी उनको अल्लाह ताला की उसके मुताबिक मिशन, अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक, अल्लाह की कुदरत के मुताबिक उसे लड़की की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को उनके लिए सुकून के बाइस बनाया, उनके इत्मीनान का बाइस बनाया कि वो एक जो बेचैनी सी वो महसूस कर रहे थे, अपने आप को कुछ समझने की तन्हा महसूस कर रहे थे। तो उस तन्हाई को और उस एहसास को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा हवा का इंतज़ाम किया और उसे देखो एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने आ गई, तो वो जन्नत भी उनके लिए खूबसूरत और ज़्यादा बन गई। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को हम इग्नोर नहीं कर सकते और उस सिस्टम में हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है मंशा के मुताबिक दखल अंदाजी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो वाहिद रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया बहुत खूबसूरती के साथ। और दुनिया कायनात में सबसे पहला रिश्ता है, माँ बाप पहला रिश्ता नहीं है, माँ बेटा बेटियाँ पहला रिश्ता नहीं है।
میاں بیوی کا رشتہ یہ فرسٹ رشتہ ہے دنیا کائنات میں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بیٹا بیٹی وغیرہ سب کچھ بات کی بات ہے، سب سے پہلے ان کی بیوی کا معاملہ ہے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے مقدس اور اعلیٰ رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث اطمینان باعث سکون قرار دیا ہے کہ ہم نے جو جوڑا بنایا ہے، جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں، اطمینان پہنچائیں اور ایک دوسرے کے وفاداری کے ساتھ وہ چلیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ ان تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، معاشرے کی بہتری کو دیکھیں اور اپنی بیٹی کے خاندان کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس کی خاندانی زندگی پہ اچھے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اسے اچھے سبق دیں، اچھے درس دیں اور اس کو اچھا گائیڈ کریں. نہ یہ کہ اس کو پیچھے بیک لانے کی کوشش کریں کہ اپنے گھر کی اچھائیاں اور اپنے گھر کی سہولیات اور اپنے گھر کی ہمدردیاں جتانے کے بجائے ان کو شوہر کی وفاداری کا درس دیا جائے اور شوہر کی جو طرف سے سہولیات ہیں ان کو جناب ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ آپ کی بیٹی کے ذہن میں جو ہے اس کے سسرال جو ہے وہ ایک اچھا گھر ثابت ہو اور اس کا شوہر جو ہے وہ ایک خیر خواہ اور محبت والا وفادار شوہر ثابت ہو. وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جتائیں اور ان کو سمجھائیں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی خلش پیدا نہ ہو کہ شاید جی میرے ماں باپ کے گھر میں تو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار ملتا تھا، اب یہاں کچھ نہیں مل رہا. اور ایک اور چیز میں آپ کو کوٹ کروں اس میں کہ ہم نے خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا ہے کہ جو چیزیں خواہش کے درجے میں آتے ہیں کہ بھئی صرف ہماری آسانی کے لیے ہیں یا ہمارے آنکھوں کے سامنے خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے اور ہم نے سمجھا کہ جو آسائش و آرائش کی چیزیں ہیں وہ ہمارے بیٹی کو ملنی چاہیے یا ہمارے خاندان میں آنی چاہیے، جبکہ ضرورت اور چیز ہے، آسائش اور چیز ہے. اور اللہ اس کے رسول کے مطابق جو ہے وہ ضروریات کا پورا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. میاں بیوی کے لیے، آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. جو آسائش و آرائش ہیں، جو آرام کی چیزیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کا انتظام کریں گے تو بہت ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے. اور اگر کہیں اس کی کمی ہو تو اسے ہمیں محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ضروریات پہ توجہ دینی چاہیے. بہت اچھی بات، بہت بریفلی آپ نے چیزوں کو ڈیفائن کیا اور یقیناً بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گی، وہ اب مزید میں سمجھتی ہوں کہ کلیئر ہونی چاہیے. تصدق صاحب آپ ٹیکسچر کا کام کرتے ہیں، مطلب میں بیسکلی اس طرف اس لیے آنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہم نے بات کی تھی اسٹارٹ میں بھی کہ ایک ہوتی ہے معاشرے کی خوبصورتی مینٹلی اور ایک ہوتی ہے فزیکلی. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو گھر ہیں بیسکلی، ہم اگر آپ کے کام کی بات کریں، اس سے ریلیٹ کریں تو کس طرح سے ہم گھروں میں کچھ آئیڈیاز ایسے آپ دیں جن سے مزید خوبصورتی آ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شمار آئیڈیاز ہیں. اپنے لیے تو ہر انسان جیتا ہے، مزہ تب ہے جب انسان دوسروں کے لیے کچھ کرے. ہر اچھی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. چیز یہ ہے کہ کوئی غلط آدمی ہے اس کو آدمی صحیح طریقے پہ صحیح ڈائریکشن پہ لے کے آئے، پھر زندگی کا مزہ ہے. برے سے ہر انسان نفرت کرتا ہے، برے کو اچھا نہیں کوئی بناتا. ہر انسان اچھے انسان سے دوستی کرتا ہے. اس معاشرے کی عادت ہے جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ پیسے والا ہے، اس سے ہر انسان ہر آدمی اس سے سلام دعا کرتا ہے. سر وہی بات ہو گئی، چڑھتے سورج کو سب پوچھتے ہیں. برے انسان ہو اگر اس کو کوئی ایک آدھا عیب ہے، کوئی ایک غلطی ہے، مین چیز ہے کہ اس کی غلطی کو سدھارنا کیسے، اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا. مطلب اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. نفرت سب سے آسان ترین انسان کے لیے ہے. مشکل کچھ بھی نہیں، صرف اس کو تھوڑی سی توجہ دے، وہ سدھر جائے. اگر وہ سدھر گئے اس کا اجر کتنا ملے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں. صحیح بات ہے. اگر کوئی مثلا میرے گھر کے سامنے کچرا کو پھینکتا ہے تو میں اس سے نفرت کروں نہیں. ہم نے اس کی عادت کو بدلنا ہے. کیسے بدلنا ہے؟ ہم گالی سے یا مار پیٹ سے یا جھگڑے سے وہ سدھرے گا نہیں. ہم نے مین چیز اس کو سیدھے رستے پہ لانا ہے کہ یہ کچرا صاف جگہ پہ کیوں پھینکتا ہے. اسی کے سامنے آپ اٹھا دو، ایک دفعہ اٹھا دو، دو دفعہ اٹھا دو گے نا، ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے یا صفائی کر دیں گے. وہ کہے گا یار میں نے تو پھینکا تو اس نے اٹھا دیا. آپ نے اس کی انا کو تھوڑا سا مار دیا. دوسری دفعہ اس کو پھینکتے ہوئے شرم آئے گی، یار میں نے تو پھینکا تھا، کل اس نے اٹھا دیا، آج بھی میں نے پھینکا تو اس نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. وہ کہے گا نہیں یار، وہ اپنے آپ کو سوچتا رہے گا یار برائی مجھ میں ہے، برائی مجھ میں ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں. نہ کہ ہم لڑ کے کسی کو ہم
बुराई बढ़ाए, हमने बुराई को ख़त्म करना है। क्या अपनी अना को थोड़ा सा नीचे रखें, अपने आप को मारेंगे इंशाल्लाह मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाए। सर ये तो एक ऐसी बात है ना जो बहुत, मैं कहती हूँ, जिगर वाले लोग होते हैं जो अपनी अना मारते हैं और लोगों को जो है वो सही रास्ते पे लेकर आते हैं। और इसकी मिसाल तो हमें अपने दीन से भी मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस औरत की भी इयादत करने गए थे जिसने उन पर कचरा फेंका था। बेशक। तो ये तो हमें अपने दीन से अगर हम फॉलो करें, अपनी तारीख पढ़ें, इस्लाम पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग ना पढ़ने से, नॉलेज से दूर हो गए हैं हम। हमें हमारी ज़िंदगी बस ये जो करंट ट्रेंडिंग चीज़ें हैं इन पे रह गई है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुआशरा खूबसूरत हो, तो उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि हम थोड़ा सा पढ़ें, अपनी पुरानी रिवायात पढ़ें, अपनी चीज़ें पढ़ें, ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा अक्ल शऊर पैदा हो। और इससे बढ़ के सबसे पहले चीज़ है कि हम अपने बच्चों को उनको टाइम दें। जब हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको अच्छी चीज़ों को पता कैसे चलेगा? जब तक हम उनको चीज़ बताएंगे नहीं, उसको बैठाएंगे नहीं। अब बच्चे टीवी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कोई पता नहीं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं कोई पता नहीं है। जब हम बच्चों पे थोड़ा सा टाइम रखें, नज़र रखें, अगर बच्चे एक छोटी सी गलती करता है ना, उसको टाइम पे उसको कवर कर ले, वो बड़ी बुराई से बच जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो इसी तरह हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी पे थोड़ी तवज्जो दे, अपने बच्चों के पे भी तवज्जो दे, अपने अड़ोस पड़ोस भी थोड़ी सी तवज्जो दे, माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। बिल्कुल तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, माशरा सुधर जाएगा। मुजीबुर रहमान साहब, एक सवाल है, वो सवाल ये है कि हमने आजकल, जैसे हमने बहुत सारे ट्रेंड देखे हैं आजकल, जिसकी वजह से निकाह जो है वो आसान के बजाय मुश्किल होता जा रहा है। लोग जो है निकाह के बजाय जो है वो गलत रास्ते इख्तियार करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक बड़ा मुश्किल नाम है जो कि मैं कभी भी नहीं लेना चाहूँगी अपनी ज़ुबान से, जिस तरफ हमारी आजकल की नौजवान नस्ल जा रही है, इस वजह से कि उनके लिए निकाह आसान नहीं है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो लड़के की माँ हो, चाहे वो लड़की की माँ हो, या लड़की की फैमिली लड़के, हम कहते हैं लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ कमाने लग जाए, घर बना ले, जायदाद बना ले, फिर इसका निकाह करेंगे। जबकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम निकाह करो, आसानियाँ तो मैं खुद पैदा करूँगा। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस मामले में क्लियरली इस बात को इरशाद फरमाया है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानवर ऐसा नहीं है कि उसकी रोज़ी हमारे ज़िम्मे ना हो। तो ये तो वो बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई इस पत्थर पे जो है लाठी मारे। आपने उस पत्थर पे लाठी मारी तो उसके टुकड़े हो गए। आपने फरमाया और लाठी मारें, और टुकड़े हो गए, और लाठी मारें। जब बिल्कुल ही आखिरी टुकड़ा था उसमें जब उसको तोड़ा गया तो उसमें से एक जानवर था, एक कीड़ा था, उसके मुंह में सब्ज़ पत्ता था। तो अल्लाह ताला ने वहाँ उसको रोज़ी पहुँचाई। क्या कहना? तो हम असल में हमारा जो माइंड है वो हकीकत में हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा बिगाड़ है, बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। इसको हल करना अल्लाह ही कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हमारा माइंड ये बन जाए कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, और आने वाला जब मेहमान अपनी रोज़ी लेकर आता है तो दुल्हन रोज़ी लेकर क्यों नहीं आती। तो ये तो कहते हैं कि जनाब रोज़ी जो है और घर का जो पैसा है, जो दौलत है, वो लड़की के कदमों से है, वो बीवी के कदमों से है। तो अब ज़ाहिर है कि जब आप शादी कर रहे हैं तो ये तो हमारे सामने हमारा आइडियल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और आपका वो खूबसूरत माशरा, जिसमें मेरे आका सल्लम के सामने एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल सल्लम जो है मैं शादीशुदा हूँ और मेरे घर में बहुत तंगी है, बहुत परेशान हूँ और रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने फरमाया कि दूसरी शादी कर लें। अब उस वक्त ताबेदारी देखें, आप फर्मा बरदारी देखें कि क्वेश्चन जो है रिटर्न क्वेश्चन नहीं होता था कि जनाब या रसूल अल्लाह मैं तो पहले परेशान हूँ, शादीशुदा हूँ, पहले से परेशान हूँ और आप कह रहे हैं दूसरी शादी करें। उस वक्त फर्मा बरदारी थी, तो लिहाजा आप वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए सुनते हुए फ़ौरन गए और उन्होंने शादी कर ली। यहाँ दूसरा नुक्ता आप देखें कि जिसके पास खाने को नहीं था, जो परेशान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो शादी उसने कैसी की, शादी का खर्चा कहाँ से आया, जिससे आपको ये आसान, आपको ये सवाल का जवाब मिल रहा है कि इतना आसान निकाह था, इतनी शादी आसान थी कि आपने पैगाम भेजा कि जनाब वाला जो है ना मैंने रिश्ता करना है। अगलों ने देखा जी बंदा ठीक है, जी कबूल है, और शादी भी हो गई। तो चंद दिनों के बाद दोबारा रोता हुआ वो शख्स हाजिर हुआ, या रसूल सल्लम पहले तो एक बीवी थी और परेशानी थी, अब दो बीवियाँ हैं, दोनों मिल के झगड़ा हो रहा है और दोनों ने मिल के मुझे परेशान किया हुआ है। तो आपने यूँ देखा, सोचा और आपने फरमाया कि भाई एक शादी और कर लो।
اب تو حد ہی ہو گئی کہ اگر آج کا معاشرہ ہوتا تو چاہے وہ آپ کے سامنے کتنا بڑا پیر و مرشد ہو یا آپ کا استاد ہو یا آپ کا کوئی عالم مفتی ہو، آپ کہیں گے حضرت آپ خدا کا خوف کریں، مجھے کوئی ایسا کوئی سبق دیں کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو۔ اب پہلی ایک بیوی تھی، اب دو ہو گئی ہیں، دو بیویوں کے جو مسائل ہیں اس کو لے کر میں اتنا ٹینشن میں ہوں، اور آپ یہ فرما رہے کہ میں تیسری شادی کروں، تو خدا را اس فیصلے کو چینج کر کے کوئی اور مشورہ دیں۔ لیکن وہ صحابت ہے، یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنے زیادہ ان کو فالو کرتے تھے، اور کس قدر جو ہے وہ آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا کہ بالکل نبوت کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے اور صحابی اس کو لے کے فوراً عمل کرے، یہ ان کا منشا تھا۔ تو لہٰذا وہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے وہ صحابی رسول جو ہے وہ گھر جاتے ہیں، اور اس نے کوشش کر کے اپنی ایک اور شادی کر لی۔ فرمایا کہ تیسری شادی کے بعد کچھ ہفتوں بعد یا کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا بہت سارے ہدیہ لے کر اور بہت سارے خوشیوں کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کہ میں نے دو شادیاں کی، میں پریشان تھا، جب آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق میں نے تیسری شادی کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں روزی اتنی آ گئی ہے کہ میرے پاس رکھنے کو جگہ نہیں۔ کیا بات۔ تو یہ والدین کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے معاشرے کے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے، ایک درس، ایک سبق ہے کہ خدا را اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ، اور اس پر یقین رکھو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے حبیب ہیں وہ اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ نہیں نکالتے مگر وہ میری منشا کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ میرے نبی کا فرمان میرے اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہی چیز جو ہم ان کے دل میں ڈالتے ہیں اور ان کی زبان بنتے ہیں اسی سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شادی کرو تو ان صحابی نے اس پہ عمل کیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے، ماشاءاللہ گھر آباد ہو گیا۔ تو میں والدین سے کہوں گا کہ یہ بات بالکل ہی سمجھ لیں کہ دینی قانون کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کے خلاف ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، یا اپنے جناب والا پہلے گھر بنے گا، پھر جناب والا اس کی سرکاری جاب ہوگی، پھر اس طرح کی بہت ساری یقین دہانیوں کے بعد پھر شادی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کی نشانیاں بتا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری پیشن گوئیاں فرما چکے ہیں کہ جن کی کئی حد تک مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، چند باقی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جب آپ کے بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو ان کے رشتے کرو، جب آپ کے بچوں کے اپنے گھر ہوں تو ان کی شادی کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو یکسر ایک سائڈ پہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے بچے جو ہیں جب بلوغ کے حد کو پہنچ جائیں، جب شادی کے قابل ہو جائیں اور مناسب رشتہ ان کو مل جائے تو آپ فوراً ان کا نکاح کرو۔ نکاح میں دیر نہیں ہے، نماز میں دیر نہیں ہے، جنازے میں دیر نہیں ہے، اس کی الگ حدیث ہے کہ ان تین چیزوں میں کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جنازہ آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نماز کا ٹائم ہو تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح اگر بچہ جوان ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے اور رشتہ آ جائے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو سوچیں اور سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو، اور معاشرے میں جو شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے جو مشکلات کے پہاڑ آ چکے ہیں وہ پہاڑ جو ہے وہ گر جائیں، ختم ہو جائیں، اور معاشرہ جو ہے وہ سکون کی طرف جائے، شادی عام ہو۔ جتنا شادیاں عام ہوں گی، جتنا نکاح عام ہوگا، برائی ختم ہو جائے گی۔ آج یہ بات 100% کہی جا سکتی ہے کہ برائی آسان ہے اور نیکی مشکل ہے۔ بالکل، برائی آسان ہے اور نکاح جو ہے وہ مشکل ہے۔ اگر والدین اس چیز پہ توجہ دیں اور بجائے بنگلوں پہ، بجائے گاڑیوں پہ، بجائے بینک بیلنس پہ اور بجائے رسم و رواج پہ توجہ دیں، اگر وہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں تو انشاءاللہ شادی بھی آسان ہے، نکاح بھی آسان ہے۔ اور جب شادی اور نکاح کو ہم آسان کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے سے جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں مجیب الرحمان صاحب نے۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ میرا اب کچھ بولنا بنتا نہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے۔
एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और अब हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवालात अभी भी मेरे पास हैं, क्योंकि आज हम बात करें कि हम फिज़िकली और मेंटली कुछ जो कमियां हैं, कुछ जो खामियां हैं, उनको पुर करने के बाद किस तरह से अपने मुआशरे को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुआशरे को बिगाड़ रही हैं। तसद्दुक़ साहब ने जैसे बात की थी कि कोई गलती कर देता है तो हमें उसकी गलती पे पर्दा भी डालना चाहिए और उसको जो है सीधे रास्ते की तरफ भी लेके आना चाहिए। सेम गोज़, मैं जिस तरह से हमेशा से बात करती हूँ कि बहुत सारे हमारी आवाम ऐसी है जो कोशिश ये कर रही है, इस वक्त बहुत जद्दोजहद कर रही है कि यार पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, पाकिस्तान को मतलब बस लावारिस छोड़ के चले जाएँ। आपके मुल्क में खामियां हैं, कमियां हैं, सही है, ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन क्या आप खुद उन्हें दुरुस्त नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है बहैसियत शहरी, बहैसियत फ़र्द आप उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, तो निकलिए बाहर, काम कीजिए, बजाय इसके कि जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको पहचान दी। बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है। तो भाई आप जब किसी भी मुल्क में जाएंगे ना, तो आपको इस नाम से बुलाया जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं। आपको डायरेक्ट उनकी जो है वो शहरियत नहीं मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट उनका जो वीज़ाज़ हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिल जाती। बहैसियत पाकिस्तानी आपको हमेशा रिकग्नाइज किया जाएगा। तो जिस जगह ने आपको नाम दिया, जिस जगह ने आपको सर छुपाने के लिए जगह दी, जहां आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, ज़रा जाइए तो सही किसी भी ममालिक में देखिए, वहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी आप जो गुजारेंगे वो पाकिस्तान में आप कभी भी नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान में आपको फ्रीडम है, आपको हर बात करने की फ्रीडम है, आपको आज़ादी है। बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि दुरुस्त उनको खुद ही करना है, बजाय ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने के। अगर आप अपनी कुछ चीज़ों को दुरुस्त कर लें और दुरुस्त करने के बाद ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ें, तो मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तसद्दुक़ साहब, जो हमारी आवाम हमें देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुआशरे की खूबसूरती में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है और इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा तफसील से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक खूबसूरत मुल्क दिया और एक दुनिया का बेहतरीन और खूबसूरत खित्ता है। ऐसा है। मैं इस कराची के अंदर, मुझे 31 साल हो गए आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बेशुमार बुराइयां देखी, बिल्कुल, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी का नाम लेके, किसी का नहीं। ये तो बड़ा आसान तरीका किसी के ऊपर तोहमत लगा देना। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, हमने मेन चीज़ देखनी है कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। बिल्कुल, इस मुल्क ने तो हमें नाम दिया, पहचान दी, सब कुछ दिया। जब मुल्क के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, क्या हमने इसका साथ दिया? हर फर्द का ये फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मुश्किल वक़्त में अपने मुल्क के साथ खड़ा हो। बड़े बड़े हुक्मरान आए इस कराची के अंदर, बेशुमार ऐसे लीडर आए जिन्होंने अवाम को तकसीम भी किया, कोई नाम की बुनियाद पे, कोई लसानियत की बुनियाद पे। अवाम को एक कौमी परचम के नीचे आने नहीं दिया किसी ने। क्या हमने, अवाम ने कभी इस बारे सोचा कि इन बड़े लीडरों ने हमें क्या दिया, हमारे मुल्क को क्या दिया? इन्होंने तो बहुत कुछ बनाया। बाहर जाके इनकी जायदादें देखो, किसी भी लीडर की, कोई एक की नहीं। इस मुल्क के अंदर इन्होंने क्या बनाया? अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल की कोई ज़्यादा अर्सा नहीं, 20-25 साल पीछे लेके जाता हूँ। एक आदमी कलर का काम करता है, रंग की दिहाड़ी लगाता, आज वो अरबोपति है, हर बंदा उसको पहचानता है, कोई ढका छुपा नहीं है। आज वो अरबों खरबोपति है, हर शहर के अंदर उसकी सोसाइटी है। वो बंदा, कभी किसी ने सोचा वो बाहर से पैसा लेके आया? इसी मुल्क से बना, इसी मुल्क से उसने अपनी जायदादें बनाई, इस मुल्क के अंदर उसने बड़े बड़े मालात भी बनाए। हर बंदा उसको पहचानता है, कोई मीडिया वाला उसका नाम नहीं लेता, कोई लीडर उसका नाम नहीं लेता। उसके अंदर कितने ग्रोह शामिल है, कभी किसी ने उसको पहचाना? उसका नाम है मलक रियाज। अब वो बड़े लंबा अरसा नहीं है, वो जद्दी पुश्ती, वो अमीर नहीं है। पिंडी में 120 गज के घर के अंदर वो रहता है। हर बंदा उसकी हिस्ट्री पूछे तो वो क्या, वो खुद कलर करता था, मिडिल पास है वो, कोई एमए को केमिस्ट्री उसने नहीं की हुई। इसी मुल्क ने उसको नाम भी दिया, पहचान भी दी, पैसा भी दिया। लोग शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये शॉर्टकट, बड़े बड़े लीडर आए, मैं उनका नाम लिया, हमारे मुल्क के अंदर बादशाह भी बने,
तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ऐसी मौत से बचाए, सबको बचाए। ये मेरे लिए आपके लिए इबरत है। जब उनकी वफात हुई उनके पास कोई नहीं था, उनकी अपनी सकी औलाद नहीं थी, इससे बड़ी इबरत नहीं है। हमने उनके जनाजे भी देखे, चंद अफराद आए, कोई उनका अपना उनके जनाजे पे नहीं था। अल्लाह पाक हमें ऐसी मौत से भी बचाए। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ देना है और हम दे भी रहे हैं, मुश्किलात भी झेल रहे हैं, और इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आएगा, इस आवाम का आएगा, इस कौम का आएगा, जब हम एक पाकिस्तानी कौम बनेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, ये कौमियत से निकलेंगे, ये फ़िरका परस्ती से निकलेंगे, जब हम एक होंगे, और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और इंशाअल्लाह हम बुलंदियों को भी छुएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया, हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही होगी उनको। हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, लेकिन मैं चाहूँगी मुजीबुर रहमान साहब, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिस पे हम बेसिकली हम चाहें तो स्टार्ट से ही बात कर सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत सारे और सवालात थे तो इसलिए हम नहीं कर पाए। इस्लाम ने लड़की की रजामंदी को बड़ी अहमियत दी है, अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें निकाह के लिए, तो मैं चाहूँगी छोटे से कुछ अल्फाजों में हमारी जो आवाम देख रही है उनको थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए सबसे आला, सबसे अरफा जो ज़िंदगी का उसूल उसवा हसना है वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली लख्त जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में जब रिश्ते आए और फ़ाइनल रिश्ता हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के साथ जब रिश्ता होने लगा, तो जब पैगाम पहुंचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कि वो बीबी फ़ातिमा का हाथ मांग रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी का भी इजहार फरमाया और फरमाया कि मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपनी प्यारी बेटी लख्त जिगर हज़रत बीबी फ़ातिमा से इस हवाले से रज़ामंदी चाही और फरमाया कि बेटी हज़रत अली जो है वो आपका हाथ मांग रहे हैं और इस रिश्ते के लिए आए हैं। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने खामोशी इख्तियार की और उस खामोशी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी से ताबीर फरमाया और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। तो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और पूरी कायनात के लिए ये सबक है कि चाहे हमने अपने बच्चों पर कितना ही पैसा खर्च किया है, चाहे हमने उनकी कितनी ही अच्छी तरबियत की है, चाहे हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि हमने इतना बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा है, तो लिहाजा अब जो है ना उसकी मर्ज़ी ना हो, मर्ज़ी हमारी हो। तो हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे लिए मशाल राह है, तो हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम इस पॉइंट को बिल्कुल खाली न रहने दें, बल्कि इस पर अमल करें कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से रज़ामंदी पूछी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मामलात को तय करते हुए हम अपने बच्चों से उनकी रज़ामंदी पूछें, और सिर्फ पूछें ही नहीं बल्कि उनकी रज़ामंदी में राज़ी होने की कोशिश करें और उनकी रज़ामंदी में राज़ी होने का माइंड बनाएं और एहसासात को समझने की कोशिश करें। क्यों कि जो एक चीज़ होती है कि जब एक चीज़ में दो बंदों की रज़ामंदी हो, एक बात पर दो बंदों की रज़ामंदी हो, तो उसमें मजबूती आती है। यहाँ आप देखें कि मेरे आका सल्लम साहिब वही हैं और हर चीज़ में अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं बेशक, और आपके ऊपर वही आ रही है। उसके बावजूद सहाबा किराम को आप अल्लाह ताला ने अहमियत देते हुए फरमाया कि मेरे नबी जब कोई मामला हो दुनियावी, वशाविरहुम फिल अम्र, कि इनके साथ मशवरा कर लिया करो। तो क्या मकसद क्या था कि आप वसल्लम जो है हर चीज़ खुद कर सकते थे, बिल्कुल साहिब वही हैं और दो जहां के सरदार हैं, लेकिन सहाबा किराम से मशवरा करना ये आपकी मजबूरी नहीं थी, वो दो लोगों की आपकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनको इस एहसास दिलाना था कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें आपकी भी राय शामिल है, आपकी रजामंदी और आपका मशवरा भी शामिल है, जिससे उनके दिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ जाती है। तो लिहाजा अगर हम अपने बच्चों से इस सिलसिले में राय लेंगे, मशवरा लेंगे और उनकी रजामंदी को कबूल भी करेंगे और उसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे बच्चों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी और उनके जज्बात और एहसासात जो है वो इस कदर अच्छे हो जाएंगे कि आगे की उनकी जो लाइफ है
وہ بہت اچھی گزرنے کی امید کی جا سکتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب والا آپ چاہے آپ کی رضامندی ہو یا نہ ہو، آپ کا دل ہو یا نہ ہو، ہم نے تو آپ کا رشتہ فلاں جگہ سے کروانا ہے یا فلاں رشتہ دار کے ساتھ آپ کا رشتہ ہونا ہے. تو اگر اس ضد بازی میں اور زبردستی میں ہم رشتہ کریں گے، ایک تو ہم سنت کو توڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا ہے، اور دوسری طرف یہ ہم اپنی انا کو شامل کر رہے ہیں. جس چیز میں انا شامل ہو جائے، جس کام میں انا شامل ہو جائے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ خیر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، شر پیدا ہو جاتا ہے. بالکل. تو لہذا ہم بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے. مجھے بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو روکوں، لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ کا بے حد شکریہ، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. آڈینس کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کل انشاءاللہ ہونے والی ہے میری اور آپ کی پھر سے ملاقات ایک نئے ٹاپک پہ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک پہ. پروگرام میں اور مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کون کون سے ایسے گیسٹ ہیں جنہیں آپ پروگرام کا حصہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور بتائے گا. کل صبح 10 سے 12 آلموسٹ سیم ٹائمنگز پہ میری اور آپ کی دوبارہ سے ہونے والی ہے ملاقات. کوشش کریں گے کچھ نئے ٹاپکس، کچھ نئی چیزیں ایسی جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدے مند بھی ہوں، جس سے آپ لوگ انٹرٹین بھی ہو سکوں. ان کے ساتھ پھر سے وینس انٹرٹینمنٹ کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.